बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब को अब भी जो ऑफर है, यानी जो उनके सामने ऑफर टेबल पे हमेशा मौजूद रहा, उसमें से इस वक्त भी जो ऑफर है और वो कंफर्म कर रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज, यानी जितने भी लोग बात करते हैं, चाहे वो हुकूमती कैंपों में है, चाहे वो अपोजिशन में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराए हैं, वो बार बार कंफर्म करते रहे कि इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई, या उन्हें बार बार कहा गया कि ठीक है, ये बात आप हमारी मान लें और इतना हम आपके लिए कर देते हैं। इसी को एक डील कहते हैं ना। तो इमरान खान साहब मान नहीं रहे थे और वो अभी भी नहीं मान रहे। इस वक्त जो लेटेस्ट उनके पास दोबारा ऑफर है वो यही है कि आप बनीगाला में चले जाएं, आप अपना इलाज करवाएं, आप खामोशी के साथ वक्त गुजारें, मौजूदा जो सेटअप है उसको आप तस्लीम करें और अगले इंतखाबात का आप इंतजार करें। जब इंतखाबात आएंगे तो आप अपनी कंपेन कीजिएगा और फिर आप इलेक्शन लड़िएगा। जबकि इमरान खान साहब का जवाब वही सादा जो मैंने आपको बताया। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब की जेल में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, एक शख्सियत वहां पे गई और उसको रिपोर्ट भी किया गया। उसके बाद आपने देखा कि रजी ताहिर साहब को गिरफ्तार किया गया और उनसे एक ही सवाल किया गया, बार बार एक ही बात उनसे बार बार पूछी गई कि बताओ तुम्हें यह पता कैसे चला, बताओ तुम्हें यह बताया किसने, क्या जेल के अंदर से किसी ने बताया, बाहर खबर कैसे निकली, ये बताओ। तो वो इमरान खान साहब का तब भी जवाब यही था। जिन सोर्सेज से चीजें बाहर आई हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने सोर्सेज हैं। अब ये जब खबरें निकलती हैं, हर आदमी का अपना एक हल्का अहबाब है, तो चीज निकल आती है कभी ना कभी, फौरन नहीं निकलती तो टाइम लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली चीजें बाहर आ जाती हैं। तो उसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब बज़िद हैं उसी बात के ऊपर कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए, नहीं तो आप नए इलेक्शन अनाउंस करें, आप पाकिस्तान में एक नए इलेक्शन अनाउंस करें, इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ही नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब एक साफ और शफाफ नए इंतखाबात के अंदर है। और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब लगातार अभी भी कैद तन्हाई में है, उनके ऊपर बहुत सख्ती की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी कैद तन्हाई खत्म करने के लिए एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है और 2 महीने का वक्त दिया है। अब इसमें जो अलीमा खान साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो कहती है इमरान खान के साथ ये वही करना चाहते हैं जो मिस्र में इन्होंने मुर्सी के साथ किया था, यानी जो मुर्सी के साथ मिस्र में हुआ था वही इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप इमरान खान को जहरीली शय या स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहे, तो इसलिए हमारी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन दबाव डालना पड़ेगा इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को। 2 महीने बड़ा लंबा टाइम होता है। और ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा या उनकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आया कि ये जो तहरीक हम चलाने जा रहे हैं या एहतजाज करने जा रहे हैं 27 सितंबर को, ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं बल्कि ये उन तक रसाई के लिए है। मैंने आपसे आज से 6-7 माह पहले कहा था कि ऐसा दिखाई देता है कि इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब तक रसाई की तहरीक बन जाएगी। और इस बात के ऊपर एहतजाज नहीं होगा कि इमरान खान साहब को जाली मुकदमात में रिहा किया जाए, बल्कि इस बात के ऊपर मुस्तकबिल में एहतजाज होगा कि इमरान खान साहब से चलो मुलाकात ही करवा दें या उनका इलाज ही करवा दें। तो अब मामला वहां पर पहुंच गया। इमरान खान साहब की आंख के बारे में खबर आए 6 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं। उनकी 85% एक आंख जाया हो गई है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और उसकी पार्टी अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त भी नहीं कर पाई। ये आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस पार्टी को इकट्ठे नहीं होने दिया और कम से कम इतना दबाव बनाकर रखा कि अवाम और पार्टी के बीच में जो खलीज है वो बरकरार रहे। लेकिन इसके हवाले से मैं एक चीज आपको और बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लोग वोट देंगे जब भी कभी दोबारा इलेक्शन होंगे। आसिम मुनीर साहब जो मर्जी कर ले, उसकी वजह यह है कि लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा नफरत करना शुरू हो गए हैं। लोग ये समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी बताया, सुहेल अफरीदी ने, कि अलीमा खानम हमारे साथ होंगी इस तहरीक के अंदर और वो इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां तो अपनी जगह पे जो अभी तक दिखाई नहीं दी। इसमें सिर्फ यह हुआ कि सुहेल अफरीदी ने कुछ सहाफियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की तैयारियां इसके अलावा तो दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम शुरू किया हो वो तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अगर ग्राउंड पे काम करना था तो सुहेल अफरीदी कोई 9-10 माह से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। अगर उन्हें ग्राउंड पे काम करना था तो ये 9-10 माह काफी थे, इसमें वो बहुत सारा काम कर चुके होते। लेकिन 9-10 माह में उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें 2 माह मजीद चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि जनाब मौसम की शिद्दत है, तो वो जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ पूरी कौम के लिए जेल काट रहा है उसके लिए मौसम की शिद्दत नहीं है। यानी ये जो कुछ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े होंगे सड़कों पे आकर, उनके लिए मौसम की शिद्दत नहीं होगी। मौसम की शिद्दत यानी इस मौसम के अंदर लोड शेडिंग बदतरीन हो रही है। बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों की बैंड बजी हुई है।
تو وہ موسم کی شدت نہیں ہے. تو موسم کا بھی ایک بہانہ ہی ہے. ابھی تک تیاری تو کوئی دکھائی دے نہیں رہی. جب گراؤنڈ پہ تیاری نظر آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جناب یہ تیاری ہو رہی ہے. بہرحال آپ فرض کریں ایک بات کہ اگر 20 سپتمبر کے بعد اور 27 سپتمبر سے پہلے کسی دن عمران خان صاحب کی ان کے بچوں سے بات کروا دی جاتی ہے, فیملی میں سے کسی ایک آدھے ممبر سے ملاقات کروا دی جاتی ہے, اور ایک آدھے ڈاکٹر کو عمران خان صاحب کے بلوا کر سرکاری عملے کی موجودگی میں چیک اپ کروا دیا جاتا ہے, تو کیا احتجاج کی یہ کال واپس ہو جائے گی؟ دیکھیں مطالبہ تو یہی ہے نا کہ عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے. اتنا ہی مطالبہ ہے. تو اگر وہ رسائی دے دیتے ہیں, ایک آدھی بہن کی ملاقات کروا دیتے ہیں, ایک آدھا ڈاکٹر چلا جاتا ہے, اس کی موجودگی میں چیک اپ ہو جاتا ہے, تو کیا مطالبات مان لیے گئے؟ پھر آپ 27 سپتمبر کا احتجاج ملتوی کر دیں گے. دیکھیں بڑا چھوٹا مقصد انہوں نے رکھا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کرنی ہے, اس لیے ہم ایک لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. ایک بہت قومی ایشوز کے اوپر لانگ مارچ ہوتا ہے بھائی. وہ قوم کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اس کو باہر نکالنا تو قومی ایشو ہو سکتا ہے. اس سے ملاقات کرنا یعنی آپ کیا مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ کہ ہم صرف ملاقات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے؟ تو ملاقات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 100 اور طریقے ہیں. اتنا بڑا لانگ مارچ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ طریقے انہوں نے کبھی اڈاپٹ ہی نہیں کیے. یہ خیبر پختونخوا میں ان کے بعد حکومت ہے, انہیں پتہ بھی ہے کہ کس طریقے سے بازو مروڑا جا سکتا ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے بازو مروڑا ہی نہیں ہے, انہوں نے کوشش ہی نہیں کی. بہرحال 27 سپتمبر ابھی بہت دور ہے. حکومت تیاریاں بھی کرے گی, حکومت سیکنڈ اور تھرڈ آپشن بھی سوچے گی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے؟ ابھی تک تو انہوں نے صرف صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں. عمران خان صاحب کی فیملی خود حیران ہے, جتنے عام لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ سارے حیران ہیں کہ یہ تاریخ اتنی لمبی کیوں دے دی. اب بجائے اس کا جواب دیتے ہیں انہوں نے اٹھا کے شہباز گل کے اوپر چڑھائی کر دی خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہ جی وہ بہت برا آدمی ہے, وہ بہت بڑا غدار ہے. بھئی یہ غداری تمہیں ابھی یاد آنی تھی, پہلے تمہیں یاد نہیں آئی. یہ اگر یہ چیزیں ہیں, یہ تو پہلے الزامات جو شہباز گل کے مخالفین ہیں یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اب آپ نے بھی یہ باتیں کی ہیں, اور کوئی لوگ اندر سے بھی یہ بات کرتے تھے. یہی باتیں شیر افضل مروت نے بھی کی تھیں, اور یہی باتیں اب شفیع جان نے بھی کی ہیں. اور یہ موقع نہیں تھا لڑائی ڈالنے کا, لیکن لڑائی ڈالی گئی, ہم نے دیکھا لڑائی ہوتے ہوئے. تو ناظرین یہ جیسے جیسے تحریک کا ٹائم قریب آئے گا, میری امید تو یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے جائیں گے. سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا یا اس کے علاوہ جو جتنے بھی جمہوریت پسند لوگ ہیں یہ اکٹھے ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ فضل الرحمان صاحب کیا اکٹھے ہوں گے؟ لیکن یاد رکھیے گا فضل الرحمان صاحب مجھے ابھی تک اس سارے کھیل میں دکھائی نہیں دے رہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اگر شامل ہوئے بھی نا تو وہ کسی اور کی بھی ٹیم کا کام کریں گے. مجھے کبھی بھی فضل الرحمان صاحب پہ اس بات پہ بھروسہ نہیں آیا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتے ہیں. ہاں وہ تھوڑے بہت سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اس کے بعد انہیں ان کا کوئی مفاد مل جاتا ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا موقف ہمیشہ اصولی نہیں ہوتا, ان کا موقف ہمیشہ وصولی ہوتا ہے. وصول کر لیتے ہیں, اپنا مفاد لے لیتے ہیں, اپنی پارٹی کا مفاد لے لیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ہم نے تو ابھی تک یہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کشتیاں جلا کر کبھی بھی فضل الرحمان صاحب نہیں آتے. ناظرین نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑی کلیئرٹی اس کے دماغ میں آ گئی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے صوبے بنے. اب اس قسم کی خبریں وہ اپنے صحافیوں کے ذریعے سے مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہیں کہ بہت سارے نئے صوبے بن جائیں گے جن کی تعداد درجنوں میں ہوگی, اور ان صوبوں کے ذریعے سے ایک ڈائریکٹ الیکشن ہوا کرے گا جس میں ایک صدر پاکستان ہوگا, جس کے بعد بہت سارے اختیارات ہوں گے, اور امریکی طرز کی ایک حکومت پاکستان میں بنائی جائے گی, اور صدر کا انتخاب جو ہے وہ براہ راست الیکشن سے ہوگا. نجم سیٹھی صاحب نے یہ بات کی اور لوگوں نے بھی یہ بات کی. تو اس کے پیچھے نا سوچ ایک ہی ہے کہ عاصم منیر صاحب اپنے آپ کو ایک اور لیول اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں. ان کے دماغ میں یہ ہے کہ فیلڈ مارشل بن کے بھی مجھے دور کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے, تو اگر کہیں مجھے برابر بیٹھنے کا موقع مل جائے عالمی رہنماؤں کے, اگر میں صدر بن جاؤں تو کتنی زیادہ عزت ہو جائے گی. اور ایک ایٹمی ملک کا صدر بننا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن کیا وہ صدر بن سکتے ہیں یا لوگ انہیں ووٹ ڈالیں گے؟ لوگ انہیں ووٹ نہیں ڈالیں گے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ صنم جاوید کے مقابلے میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت الیکشن نہیں جیت سکتے کسی ایم این اے کے حلقے کا. جائیں جا کے لاہور میں الیکشن لڑ کے دیکھ لیں. اگر آپ فارم 45 والے الیکشن کی بات کریں, آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کریں, وہ نہیں جیت پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے 8 فروری 2024 کو جب ووٹ ڈالے تھے تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نفرت میں اور مخالفت میں ڈالے تھے. لوگ پسند نہیں کر رہے جو کچھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا. لوگ جرنیلوں کی سیاست سے تنگ آ گئے, تو کسی جرنیل کو لوگ ووٹ ڈالیں گے نہیں. لیکن اگر صدر پاکستان بننا ہے تو ان کو دھاندلی کرنی پڑے گی بڑے پیمانے پر,
اور دھاندلی کر کے اگر وہ ایک نظام قائم کریں گے تو یاد رکھیے گا پاکستان کی صورتحال نہیں بدلے گی. آپ جو مرضی نظام لے آئیں, دھاندلی کے ساتھ پاکستان کی صورتحال نہیں بدلے گی. عوام کا مینڈیٹ ہی آپ کو قبول کرنا پڑے گا. جس حکومت کی پشت کے اوپر عوام نہ کھڑی ہو یا عوام کی اکثریت کم سے کم نہ کھڑی ہو, وہ حکومت ملک نہیں چلا سکتی. یہ بڑی سادہ اور سیدھی بات ہے. اب نئے صوبے بنانا بہت اچھی بات ہے. میری ذاتی رائے آپ لیں, عمران خان صاحب بھی یہ کہتے تھے, جو بھی سمجھدار آدمی ہے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جتنے زیادہ آپ انتظامی یونٹس بنائیں گے, اور بہت زیادہ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جہاں پہ آپ کا کنٹرول ٹھیک ہو جائے, تو جتنے آپ انتظامی یونٹس بنائیں گے اتنا زیادہ آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے. یہ ہر پاکستانی کا ماننا ہے جو سمجھدار آدمی ہے. کوئی ضد میں اڑ جائے تو اڑ جائے, لیکن زیادہ انتظامی یونٹس بہتر انداز میں ملک کو چلا سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ عوام کے منتخب نمائندوں کو کرنا چاہیے, نہ کہ سرکاری ملازمین کو کرنا چاہیے. سرکاری ملازمین اپنا مفاد, اپنا فائدہ سوچتے ہیں, جبکہ عوامی منتخب نمائندے جو ہیں وہ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے, اسی لیے پوری دنیا میں عوام کے منتخب نمائندے ہی یہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. اب ناظرین, سسٹم کولیپس ہو رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ سسٹم خود بتا رہا ہے کہ وہ کولیپس ہو رہا ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب ہے. پنجاب کی حالت یہ ہے کہ ڈالفن فورس جو ایک بنائی گئی تھی پیٹرولنگ کے لیے, زبردست فورس تھی وہ فورس, اور یہ بنائی بھی انہوں نے خود تھی, ڈالفن فورس بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آئی جی پنجاب نے ڈالفن اہلکاروں کو تھانوں میں تعینات کرنے کی تجویز دی ہے. حتمی فیصلہ مریم نواز کرے گی. وجہ کیا ہے جناب, ترکی سے متاثر ہو کر انہوں نے 2016 میں ڈالفن فورس بنائی تھی. ان دنوں میں ترکی کے ساتھ شہباز شریف کے بڑے تعلقات تھے. شہباز شریف اور اس کے بچے جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ترکی کے دورے کرتے تھے, وہاں سے لوگوں کو لے کر آتے تھے. یہاں پہ چوکوں کے نام جو ہے وہ ان کے لوگوں کے ناموں کے اوپر رکھ دیے گئے لاہور کے اندر, اور پھر ان سے متاثر ہو کر ایک ڈالفن فورس بنا دی گئی. وہاں کا موسم اور طرح کا ہے, وہ اس طرح کی یونیفارم پہن سکتے ہیں. یہاں پکڑ کے ڈالفن فورس بنا کے ان کو عجیب سا یونیفارم پہنا دیا, اور ان کو ہیوی بائکس دے دیے, بڑے بڑے موٹر سائیکل دے دیے. تو جو قیمتی موٹر سائیکل تھے 600 کے قریب, ان میں سے 400 موٹر سائیکل ایک کباڑ بن کے پڑی ہوئی ہیں. اب ان کا بیڑا غرق ہو گیا, دوبارہ کبھی کسی نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں. پیٹرول جو ہے وہ اس کے 5 کروڑ روپے کے واجبات ابھی بھی دینے ہیں, تو یہ ان کے پاس تو پیٹرول دینے کے پیسے نہیں ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ابھی میٹرو بس جو ہے اس کی بندش کی دھمکی آ گئی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں پیٹرول کے پیسے نہ دیے تو یہ میٹرو بس بھی بند ہو جائے گی. یہ ان کے حالات ہیں, اور لڑ رہے ہیں یہ اقتدار کے لیے, طاقت کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی ہے نیئر بخاری صاحب, انہوں نے بتایا جناب کہ پیپلز پارٹی سے ججز کے نام لیے گئے تھے, اور ہمارے بیرسٹر قمر سبزواری کا نام ٹاپ کے اوپر تھا, لیکن ہمارے ججوں کو تعینات نہیں کیا گیا, ان کے نام کی سمری نہیں بھیجی گئی. تو جناب آصف علی زرداری صاحب اب اس کے اوپر دستخط نہیں کر رہے, اور ججوں کی تعیناتی نہیں ہو رہی. لیکن یہاں پہ اب ہوا کیا, اس کو ذرا سمجھیے گا تھوڑا سا. پیپلز پارٹی اپنے جج لانا چاہتی ہے, نون لیگ اپنے کارکنوں کو جج لانا چاہتی ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیوں کے کارکن جج بنیں گے تو انصاف کیسے ہوگا اور کب ہوگا؟ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے فائدے کے لیے ایک ایسی آئینی ترمیم پاس کر دی جس کے مطابق ججوں کی تعیناتی کے اختیارات سیاستدانوں کے پاس چلے گئے اور سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس چلے گئے. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام تو نکال لیا, لیکن ان سیاستدانوں کی چاندی ہو گئی. اب یہ اپنے اپنے کارکنوں کو لا کر جج لگا رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ والا ٹائم تو گزر جائے گا, یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ یہ عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکے, ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے, کوئی ہمیں چیلنج نہ کرے, زیادہ سے زیادہ ان کا یہ معاملہ ہے نا. لیکن یہ جو جوڈیشری اب بن رہی ہے, پورا کا پورا ادارہ تباہ ہو رہا ہے, یہ آنے والے سالوں میں عوام کی کیا حالت کرے گا اس کا کسی نے سوچا بھی نہیں. انہیں آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی بوٹی کے چکر میں عدلیہ کا پورا بکرا ہی ذبح کر دیا, بلکہ اونٹ ذبح کر دیا اپنی ایک چھوٹی سی بوٹی کے چکر میں کہ جناب ہمیں کوئی نہ پوچھے, ہمیں کوئی نہ چھیڑے. اس کے بجائے آئینی ترمیم یہ لے آتے کہ جناب ہم انٹچبل ہیں, ہم مقدس گائے ہیں, ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا. ایک ایسی آئینی ترمیم کروا لیتے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کی بجائے. اب جو عدلیہ کی حالت ہو گئی ہے نا, اس کی قیمت پاکستان اور پاکستانی چکاتے رہیں گے. بڑا انفارچونیٹ ہے, بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ان جرنیلوں نے اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے, اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے پاکستان کی عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا. اور آج پولیٹیکل پارٹیز لڑ رہی ہیں کس بات پہ کہ میرا جج آئے گا, وہ کہتا نہیں میرا جج آئے گا, وہ کہتا جی میرے جج کا نام کیوں نہیں دیا, وہ کہتا جی میرے جج کو لگاؤ, میں اپنا جج لے کے آؤں گا. اپنے اپنے کارکنوں کو جج بنا کر لے کر آ رہے ہیں. ناظرین, ایک اور یہ ویڈیو کافی وائرل ہے. اس میں کامران شاہد صاحب ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں لاہور سے, اور میں نے اور انہوں نے ایک ہی چینل میں کام بھی کیا ہے. کامران شاہد صاحب ایک ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری ہریالی ہو گئی ہے چولستان میں,
بڑا شاندار کام ہو گیا چولستان میں، اور یہاں پہ ہر طرف گھاس لگی ہوئی ہے اور یہاں سبزہ لگا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے جو یونیفارم یا کپڑے انہوں نے جو پہنے ہوئے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا سردیوں کے ہیں۔ میں بھی یہ ریکارڈنگ پہلے ہوئی ہو اور اب اس کو چلایا گیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ میری اطلاع کے مطابق چھٹی پر تھے تو ان کا پرانا پروگرام نکال کر چلایا گیا جو انہوں نے پہلے ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو گھاس لگی ہوئی ہے نا، اس کو الفا الفا کہتے ہیں ناظرین۔ وہ اس کو پاکستان کی ترقی بتا رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی جب بنی تو ایف آئی ایف سی نے بننے کے بعد یہ جناب یہاں پہ ہریالی کا ایک پروگرام لے کر آئے، اور یہ گرین انیشیٹو تھا ایک بڑا زبردست قسم کا، اس سے چولستان گرین ہو گیا۔ اصل شکل میں آپ کو دکھاتا ہوں، اصل مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ ذرا یہ آپ ایک چارٹ دیکھیے، یہ زیادہ تر جو گھاس لگی ہوئی ہے نا، اس کو الفا الفا کہتے ہیں، اور یہ دو چارٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ پہلے والے چارٹ میں جو نیلے رنگ کے اندر یہ جو باکس بنا ہوا ہے پائی چارٹ میں، یہ الفا الفا ہے، یہ پانی پیتا ہے اتنا، یعنی کوئی بھی فصل اتنا پانی نہیں پیتی جتنا پانی الفا الفا پیتا ہے۔ یہ ایک آپ نے دیکھ لیا، سب سے زیادہ پانی پی رہا ہے الفا الفا، یہ فصل پی رہی ہے، باقی کوئی فصل اتنا پانی نہیں پی رہی۔ یہ دوسرا چارٹ آپ دیکھیے، اس میں ٹکڑوں کی شکل میں ہے، تو یہاں پہ بھی جو سب سے بڑا ٹکڑا ہے پانی کے استعمال کے حوالے سے، یہ الفا الفا ہے۔ یہ سب سے زیادہ پانی پینے والی فصل ہے دنیا کے اندر۔ یہ جاتی کہاں چاہیے کس کو؟ عرب ممالک کو الفا الفا کی ضرورت ہے اپنے مویشیوں کے لیے اور اپنے گھوڑوں کے لیے، انہیں اپنے جانوروں کے لیے، کیونکہ عربوں کو بہت شوق ہے گھوڑے پالنے کا، انہیں بہت شوق ہے مویشی پالنے کا، تو وہ یہ الفا الفا لگاتے ہیں، انہیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ پہلے اپنے ملک میں لگاتے تھے، پھر انہیں پتا چلا کہ یہ زیر زمین پانی کو بڑی تیزی سے تباہ کر رہی ہے، اور لاکھوں کروڑوں سالوں میں جو پانی جمع ہوا ان کی زمین کے نیچے بارشوں کے ذریعے سے، وہ پانی الفا الفا بہت تیزی سے پی رہی ہے، تو انہوں نے اپنا یہ پروگرام کینسل کر دیا۔ پہلے سعودی عرب میں، یو اے ای میں کئی جگہوں پہ یہ پروجیکٹ چل رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے کینسل کر دیے اور اس فصل کو لگانا بند کر دیا۔ امریکہ نے بھی اپنے کئی علاقوں میں، کئی ریاستوں میں اس فصل کو لگانے پہ پابندی لگائی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی کہ اس کو نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ یہ زیر زمین پانی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کئی ملکوں میں یہ لگ سکتی ہے جہاں پہ پانی بہت ہی وافر ہے، بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ یہ لگا سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں پہلے ہی زیر زمین پانی کی قلت ہے۔ عرب ممالک کو ایسے غریب ممالک کی تلاش تھی جو ان کے لیے الفا الفا لگائیں، جو ان کے لیے یہ اجناس پیدا کریں جس سے ان کے گھوڑے، ان کے مویشی، ان کے جانور بڑے اچھے طریقے سے پلے اور موٹے تازے ہو جائیں اور وہ ان کو انجوائے کریں۔ تو کوئی اور ملک یہ آسرا ان کو دے نہیں رہا تھا، تو پاکستان نے اپنے پانی کی قربانی دی اور انہیں اس بات کی اجازت دی کہ وہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر میں یہاں پہ یہ والی فصل لگائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ فصل جب لگائی جاتی ہے تو یہ زمین کا پانی چوس لیتی ہے، اور آپ اس کو جتنا بھی پانی دیں وہ اس کے لیے کم ہوتا ہے، اور یہ سارا سال چلتی رہتی ہے۔ اس کی بار بار کٹائی ہوتی ہے، اور اس کی کٹائی کر کے اس کو اسپیشل مشینوں کے ساتھ بنڈلوں کے اندر طے کر کے بنا کے یہ بحری جہازوں کے اندر لگاتار عرب ممالک میں بھیجی جا رہی ہے، اور اب انہیں اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نا پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستان کے پانی کو تباہ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے عربوں کو خوش رکھنا ہے، یا اس وقت ہم نے پیسے کما لینے ہیں کیونکہ اس کے پیسے اچھے مل جاتے ہیں الفا الفا کے۔ اور بھی کئی لوگ پرائیویٹلی یہ الفا الفا اگا کے، اس کو بنا کے، اس کے بنڈل بنا کے عرب ممالک میں روانہ کر رہے تھے، لیکن اب سب سے بڑے پیمانے پر یہ کام ایس آئی ایف سی یعنی پاکستان کی فوج کے زیر انتظام یہ والا کام ہو رہا ہے۔ عرب ممالک نے خود بند کر دیا اس کو اگانا، امریکہ نے خود بند کر دیا اس کو اگانا، دنیا کے کئی ممالک نے انکار کر دیا ہم اس کو نہیں اگاتے، لیکن پاکستان میں ہم اسے اگا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے زیر زمین پانی ہم تباہ کر رہے ہیں اپنا۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا پانی بچا سکتے ہیں۔ دیکھیں، پانی جو ہے نا، واٹر از لائف۔ پاکستان کے لیے آنے والے سالوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا بننے والا ہے۔ یہ سیاسی مسائل، یہ ایٹمی مسائل، یہ جنگی مسائل، یہ زمینی مسائل، یہ سارے کچھ بھی نہیں رہیں گے جو پانی کا آنے والے سالوں میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں بہت تیزی سے اپنا پانی بچانا ہے، اور یہ بحیثیت قوم ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ دیکھیں نا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ مسئلہ بتا دیتے ہیں، آپ اس کا حل نہیں بتاتے، تو میں آپ کو یہاں پہ 10 چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کو کرنی پڑیں گی تو آپ کا پانی بچے گا، ورنہ آپ کا پانی نہیں بچے گا۔ نمبر 1، آپ کو بھارت کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے تاکہ وہ آپ کا پانی نہ روکے، اس کو باؤنڈ کرنا پڑے گا، چاہے لڑ کے، چاہے پیار سے، چاہے کچھ بھی کر کے آپ کو بھارت سے اپنا پانی چھڑوانا پڑے گا۔ نمبر 2، آپ کو پانی کے نئے ریزرو بنانے پڑیں گے، ریزروار بنانے پڑیں گے، آپ کو ڈیمز بنانے پڑیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ پورے ملک میں حکومت چھین کے یہاں پہ قائم رہ سکتے ہیں تو آپ ڈیمز بنا کے بھی قائم رہ سکتے ہیں، چاہے وہ متنازع کیوں نہ ہو۔ تو آپ کو واٹر ریزرو بنانے پڑیں گے،
नंबर 3, आपको ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर जो कॉलोनियां बन रही हैं, ये सिलसिला आपको रोकना पड़ेगा, इसको फौरन बंद करना पड़ेगा। फिर जो पानी के कुदरती रास्ते हैं, जो पानी के बहाव का रास्ता है, जहां पुराने नाले बहते हैं, बारिशी पानी बहता है, उन रस्तों के ऊपर जो रास्ते में रुकावटें अब बनाई जा रही हैं या कॉलोनियां काटी जा रही हैं या बंद बांधे जा रहे हैं, वो बंद भी आपको खत्म करने पड़ेंगे। फिर आपको जंगलात लगाने होंगे ताकि वक्त पर मुनासिब मिकदार में बारिश पाकिस्तान में होती रहे। नंबर 6, आपको काश्तकारी के जदीद तरीकों को मुतारिफ करवाना पड़ेगा और उस पर फंडिंग करनी पड़ेगी कि जिसमें पानी कम इस्तेमाल होता है और पैदावार ज्यादा होती है। यानी दुनिया में अब काश्तकारी के ऐसे तरीके मैसर हैं जहां आप 25% पानी इस्तेमाल करते हैं और दुगनी पैदावार हासिल करते हैं। यानी आप जितनी पैदावार हासिल कर रहे हैं, अब फर्ज करें आप 1000 लीटर पानी में जितनी पैदावार हासिल कर रहे हैं, उससे दुगनी पैदावार आप 250 लीटर पानी में हासिल कर सकते हैं। दुनिया में इस किस्म के जदीद तरीके जो हैं वो काश्तकारी के अपना लिए गए हैं। पाकिस्तान को उन पे काम करने की जरूरत है। फिर बोरिंग पर पाबंदी लगाई जाए, खास तौर पे उस बोरिंग के ऊपर के जमीन से आप बोर करके पानी निकाल लेते हैं, जिसका दिल करता है जहां मर्जी बोर करता है पानी निकाल लेता है। आप बोरिंग पर पाबंदी लगाएं, खास तौर पे उन जगहों पे जहां पे फ्लड इरिगेशन करते हैं, यानी बोर करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, टैंकी में इकट्ठा छोड़ते हैं, पानी बहता हुआ जाता है फसलों में, ऐसे वो गलत है। अगर आपने बोरिंग करके पानी निकाल रहा है तो फिर आपको ड्रिप इरिगेशन पे आना चाहिए या आपको स्प्रिंकलर लगाने चाहिए जो पानी को बहुत थोड़ी मिकदार में देते हैं लेकिन हर फसल तक या हर पौधे तक पानी पहुंच जाता है। फिर जो खाले हैं उनको पक्का करना चाहिए। जो आपको अगला काम करना होगा, आपको सारे खाले पक्के करने चाहिए पाकिस्तान में ताकि पानी का ज़िया कम से कम हो। परवेज मुशर्रफ के दौर में यह हुआ था, यह आपको करना होगा। हर साल बाकायदा दुरुस्त तरीके से आपको भल सफाई करना होगी, यानी जितनी भी नहरें हैं उन सब की सफाई की जाए, हर साल की जाए, बाकायदा महकमा इसके ऊपर काम करे। लेकिन हमने भल सफाई कई कई साल होती हुई देखी ही नहीं है। फिर अल्फा अल्फा जैसी